बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराजुद्दीन अमजदी। आप देख रहे हैं लाइव डिजिटल न्यूज़ एलडीएन पर हर पीर को नश्र होने वाला अपना पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ डायरी। अल्लाह करीम से उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जो अहबाब वीडियो देख रहे हैं, दिल को लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमाएं। अल्लाह ही मालिकुल मुल्क है, राय का इजहार बगैर किसी खौफ व ख़तर के करें। क्या खूब फरमाया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आज की हेल्थ डायरी सेंट सर्विसेज अस्पताल कराची, महकमा सेहत सिंध के अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर मुश्तमिल है। ये दुरुस्त है, महंगाई ने जीना दूभर किया हुआ है। ये कौमी और आलमी मसला है, लेकिन करप्शन और ख़यानत वो मर्ज़ है कि ये कौमी इदारों पर हमला आवर हो तो फिर पूरे मुआशरे में दीगर बुराइयों और ख़राबियों का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता है। जैसे खुदा न खास्ता कोई मरीज़ HIV एड्स जैसी बीमारी का शिकार हो जाए तो फिर इस मरीज़ की कैफियत ऐसी हो जाती है कि वो किसी मामूली बीमारी से भी सेहतमंद नहीं हो पाता। बदकिस्मती से करप्ट महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजिमीन मरीज़ों की ये बीमारी हमारे सेहत के सरकारी और निजी निज़ाम में भी सरायत करती जा रही है। लिहाजा जिस्मानी मरीज़ों को सेहत के निज़ाम को बचाने के लिए सेहत के इदारों को करप्शन की मूजी बीमारी का शिकार होने से बचाने के लिए ही उन्हें ही नहीं बल्कि हर उस मुहिब वतन पाकिस्तानी को सेहत के निज़ाम सेहत को करप्शन से पाक करने के लिए फ्री पोलियो पाकिस्तान की तरह का अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि जब जान और सेहत की ज़मानत फराहम करने वाला इदारा ही खुद करप्शन के कैंसर का मरीज़ होगा तो फिर वो खुद सेहत और तंदुरुस्ती बांटने के बजाय मौत ही बांट रहा होगा। लिहाजा बाबुल इस्लाम सिंध से लेकर किला इस्लाम पाकिस्तान को करप्शन ज़दा तबीबों से वतन अजीज पाकिस्तान को बचाना होगा। इस गुफ्तगू के बाद सिंध सर्विसेज अस्पताल के मौजूदा MS डॉक्टर गुलाम हुसैन बरोही, जिनकी तकर्रुरी 30 अक्टूबर 2024 को अमल में आई है, उन्होंने अपना मज़कूरा मनसब संभालने के बाद अपने पहले मकामी टीवी इंटरव्यू में जो कहा, पहले आप उसकी एक झलक हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही है। मुझसे पहले भी बेहतर चल रहा था, मगर ये है कि कुछ चीज़ों में हमने, जैसे कुछ मशीनरी ख़राब थी, CT स्कैन वगैरह, उसको भी हम बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और हमने कोशिश की है कि पंक्चुअलिटी रेगुलरिटी हो सब स्टाफ की, और कोशिश ये है कि पेशेंट को हम सर्विस पूरी दे पाएँ। टेस्टें सारी तकरीबन जो भी हमारी सर्विस जो भी है वो सारी फ्री हैं। उस टेस्टों पे हमारी कोई भी फ़ीस नहीं है। इवन हमारी CT स्कैन वगैरह उस पर भी हमारी कोई भी फ़ीस नहीं है, सारे फ्री है हमारे। MRI नहीं है, MRI के लिए हमने वो हमारे ADP में है, इंशाल्लाह वो भी हम कोशिश करके दूसरा जो है यूनिट MRI का वो इंस्टॉल करेंगे। हमारी कोशिश ये भी है कि ये भी, क्योंकि पुराना CT स्कैन भी पुराना है और वो भी इशू करा है, हम इसको अपग्रेडेशन में डाल रहे हैं ताकि ये 16 से 32 या 32 से 64 स्लाइसेस में जाए इंशाल्लाह। सेक्रेटरी हेल्थ साहब रान बलो साहब ऑन बोर्ड है, मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड है, और उन्होंने कहा है, और हमें तो स्पेशल डायरेक्शन ये भी मिली है कि हमारे एम्बुलेंसेस की कुछ शॉर्टेज थी, क्योंकि हम VVIP ड्यूटीज़ हम करते हैं सारी जो भी कराची में होती हैं,
تو اس کے لیے بھی ہمیں مقصد بجٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ دے رہے ہیں ہم اپنی ایمبولینسز کو بھی وہ بھی اپ گریڈ کرا رہے ہیں اور نئی ایمبولینسز بھی ہم نے ایس این ای میں ڈالی ہیں تاکہ ہم اپنی سروسز پوری کر سکیں. ہمارا 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے یہ اور بیڈ کی قلت نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں یہ ہے کہ بیڈ پرانے ہو گئے ہیں اس کے لیے ہم نے جو ابھی ایس این ای گئی ہے وہ بھی ہم نے 100 بیڈ کی ریکویسٹ ہم نے ڈالی ہو کہ ہم نئے بیڈ مہیا کیے جا سکے تاکہ ہم لوگوں کو ایسا ماحول دے پائیں کہ لوگ جو گورنمنٹ امپلائیز جو بھی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئیں. ہم ایسا ماحول دینا چاہتے ہیں وہ سروس کے حساب سے ہو یا انڈور کے حساب سے ہو یا آپریشن کے حساب سے ہو. ہم پوری ہماری جیسے ای این ٹی کی بھی سرجری نہیں ہو رہی ہم کوشش کر کے ای این ٹی کی سرجری بھی انشاءاللہ وہ بھی جلدی ہم یہ کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ سائڈ کے جو بھی امپلائیز ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور سروس ہاسپٹل کو مہیا کریں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ماحول پرائیویٹ سے بہتر جیسے ہم مہیا کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اٹریکشن پیدا ہوگی. لوگ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے پرائیویٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پہ ایک ماحول ہے صاف ستھرا ماحول ہے اور سروس دی جاتی ہے پوری دی جاتی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ ہم پوری سروس سب کو مہیا کریں فری آف کاسٹ ہو. جو بھی گورنمنٹ امپلائی ہو ریٹائرڈ ہو یا حاضر سروس ہو ہم ان کو سندھ گورنمنٹ کے ہر ملازم کو جو کراچی سے اسپیشلی وابستہ ہے اس کو مہیا کریں. ایسا ماحول مہیا کریں کہ وہ ہمارے پاس ہی ہے. اس انٹرویو میں ڈاکٹر غلام حسین بروہی نے یہ بھی کہا کہ ان سے پہلے بھی یہ ہسپتال بہتر چل رہا تھا. پھر ڈاکٹر غلام حسین بروہی نے سی ٹی اسکین مشین کی خرابی کا بھی ذکر کیا اور 66 بیڈ کے ہسپتال کو 100 بیڈ کا ہسپتال قرار دے دیا اور بیڈز پرانے ہونے کی بنا پر 100 نئے بیڈز خریدنے کا عندیہ دیتے ہوئے نئی ایس این ای میں ایم آر آئی مشین کی نہ صرف خریداری بلکہ نئی ایمبولینسز کی خریداری اور ان کاموں کے لیے وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کی رضامندی کا عندیہ بھی دیا. سب سے پہلے آپ اسی انٹرویو میں جو نئے پلنگ فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں آپ اسے دیکھ کر خود یہ فیصلہ کریں کہ کورونا کے اندر خریدے گئے ان نئے بیڈز کو کس طرح سے پرانا قرار دے کر 100 نئے بیڈز کی خریداری کی بات کی جا رہی ہے جبکہ سی ٹی اسکین مشین فنکشنل ہے لیکن اسے خراب قرار دے دیا گیا اور ساتھ ہی نئی ایم آر آئی مشین خریدنے کا اعلان مریضوں کی بہتری سے زیادہ کمیشن کی رقم جیب میں ڈالنے کا وہ چھپا منصوبہ ہے جس کے پیچھے ہسپتال میں خلاف قانون بیٹھے ہوئے وہاب اللہ یوسوانی کی لوٹ مار کا منصوبہ ہے. انہوں نے ہسپتال میں اپنے سے پہلے دور کو بھی اچھا قرار دے ڈالا ہے جبکہ اس حوالے سے ایل ڈی این کی جانب سے 5 دسمبر 2024 کو جمع کرائی گئی درخواست کا عکس ہماری اسکرین پر آپ پہلے ملاحظہ فرمائیں. اس درخواست میں ایل ڈی این کی جانب سے ان سے قبل سابق ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے اور ڈاکٹر عاشق علی شیخ کے عہد میں وہاب اللہ یوسوانی کی جانب سے 1,18,00,000 روپے سے زائد مریضوں کی میڈیکل آکسیجن گیس کے اضافی فنڈز کا میگا کرپشن کے اسکینڈل اور اتنی خطیر رقم کا 26 روز میں گزشتہ مالی سال 2023-24 میں گیس خریدے بغیر ہڑپ کر جانے کا اور سرکاری خزانے کے اس کھلے ڈاکے اور سابق ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کلینک والے کے دور میں وہاب اللہ یوسوانی کے خلاف ایک نرس سے 40,000 روپے ایڈجسٹمنٹ کے نام پر لی گئی رشوت کی تصدیق محکمہ جاتی ٹیم نے کر دی جس پر تاحال سول سروس رولز کے مطابق وہاب اللہ یوسوانی کے خلاف تادیبی اور انضباطی کارروائی نہ ہونے کے خلاف ڈاکٹر غلام حسین بروہی براہ راست مذکورہ سنگین قانونی بدعنوانی کے بارے میں قانون کے مطابق
LDN کی تحریری شکایت پر جواب دینے کے پابند ہیں، لیکن 10 روز گزرنے کے بعد انہوں نے جواب دینے کے بجائے اپنے پہلے ہی انٹرویو میں اپنے سے پہلے دور ادوار میں ہونے والی کرپشن اور سنگین بے قاعدگیوں کو شعوری طور کے اوپر پردہ پوشی کرتے ہوئے پبلک سرونٹ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہوئے غریب سندھی عوام کے خون پسینے کے پیسوں کے ٹیکس سے تنخواہ لینے کا حق ادا کرنے کے بجائے اس ٹیکس کو لوٹنے والوں کا ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ نے میڈیا کی جانب سے دی گئی درخواست کو بھی انٹرٹین کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ اس درخواست کی کاپی آپ کے ماتحت افسر ڈاکٹر انیلا صدف جتوئی کو بھی مذکورہ خدشے کے پیش نظر جمع کرائی گئی تھی، جبکہ مذکورہ درخواست کو جمع کرانے کے لیے ہسپتال میں خلاف قانون موجود ملازم وہاب اللہ یوسوانی کی ایما پر اس درخواست کو جمع کرانے کے لیے مجھے خود آپ کے دفتر میں ایک جج صاحب کی موجودگی میں آنا پڑا۔ پھر یہی نہیں، جب گزشتہ روز ہسپتال کے غریب ملازمین کے گھروں پر وہاب اللہ یوسوانی کی سربراہی میں لشکر کشی اور دھاوا بولا گیا، جس کا ناقابل تردید ثبوت فوٹو کی صورت میں پہلے آپ ہماری اسکرین پر دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، اس کھلی لاقانونیت پر حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی آفیشل تنظیم پیپلز پیرامیڈیکل کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جب سلیمان میمن کی قیادت میں گزشتہ روز MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے پاس پہنچا تو حیرت انگیز طور پر ان کے دفتر میں اس موقع پر MS کی ماتحت خواتین افسران ڈاکٹر شمائلہ قریشی، ڈاکٹر انیلا صدف جتوئی کے بجائے ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسوانی اور ڈاکٹر سکندر اقبال دفتر میں موجود تھے، اور وفد نے جب فوجی کوٹے کے حوالے سے خاتون سویپر کا معاملہ اٹھایا تو خود فوجی کوٹے پر جعلی اسناد کے ذریعے بھرتی ہونے والے خلاف قانون جعلی ملازم وہاب اللہ یوسوانی MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے جواب دینے کے بجائے خود بول اٹھے۔ یوسوانی نے فوجی کوٹے کی تشریح غلط انداز میں کی، جبکہ حکومت سندھ نے وفاقی حکومت کے اعلان سے قبل تمام فوجی کوٹے کی درخواستوں کو واضح طور پر نمٹانے کی وضاحت کر دی ہے، لیکن فصلی بٹیرے لٹیروں کو حکومتی پالیسیوں سے کیا لینا دینا؟ جب وفد نے کہا کہ ان کی حکومت لوگوں کا روزگار اور ان کے چھت نہیں چھینتی ہے، تو یوسوانی اپنے مخالفین سے انتقام لینے کے لیے حکومت کو بدنام اور کمزور تو نہ کریں۔ اس تلخی کے ساتھ موجودہ ملاقات کے ختم ہوتے ہی یوسوانی کی دوڑیں لگ گئیں اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری وقار مہدی کو رام کرنے کے لیے کیا جتن کیا، پہلے آپ یہ ٹک ٹاک ملاحظہ فرمائیں۔ کیسا لگا؟ مزید اس سلسلے کا دوسرا حصہ اور سروسز ہسپتال کی بغیر ایمرجنسی کی اپ گریڈیشن اور جنا ہسپتال کے انتظامی خلاف قانون سربراہ ڈاکٹر شاہد رسول کی خلاف قانون تقرری پر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد، یہ سب کچھ جاننے کے لیے منگل کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائے۔ اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔